हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। साथियों, टेक्निकल इशू की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, सॉफ्टवेयर के काम ना करने की वजह से जो है कि ऑनलाइन आना मुश्किल हो रहा है, ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है। मैं बतौर मजबूरी को क्लास बना करके, वीडियो बना करके मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। जल्दी इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाला जाएगा और फिर ऑनलाइन आपके सामने आया जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा सभी साथी वीडियो को बराबर देखेंगे और उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे और कुछ पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि यहाँ हमने लिखा है पीटी और लिखित परीक्षा की तैयारी, थंबनेल आपने देखा होगा, तो ये बिल्कुल क्लियर है आपका जो है कि पीटी एग्ज़ाम साथियों आपका होगा। ठीक है, जहाँ तक हमारी अधिकारी से बातचीत हुई है उसके अनुसार क्या है, आपका पीटी एग्ज़ाम होगा। अब कब होता है, कैसे होता है, इसके सवाल का जवाब में उन्होंने कहा है कि हम आपको बता देंगे, जैसा भी होगा नोटिस कर देंगे और सब सारी नोटिस आपको मिल जाया करेगा, आप बस सक्षम बनाए रखें, उन्होंने ऐसा हमें जवाब दिया है। तो फिलहाल तैयारी आप पीटी की भी और मेंस की दोनों की तैयारी कीजिए और इस चैनल पर आपको पीटी और मेंस की तैयारी कराई जाती है। फिलहाल मेरा सजेशन ये है कि आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी ज़्यादा करें, फोकस उस पर करें, क्योंकि वो एग्ज़ाम अगर आप पास कर गए तभी आपका बल्ले बल्ले है, ना तो फिर खैर कुछ हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी टफ इम्तिहान होगा अगर वो मेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आप वहाँ तक आप पहुँचते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज जो हम बात करने वाले थे वो कर चुके हैं, अब शुरू करते हैं। चलिए, उर्दू कवायद पढ़ेंगे आज। उर्दू कवायद में सवाल व जवाब होगा और सवाल व जवाब जो होगा वो इल्म हिजा के मुताल्लिक़ है, इल्म सर्फ़ के मुताल्लिक़ है, इल्म नहव के मुताल्लिक़ है, इल्म बलागत के मुताल्लिक़ है और इल्म उरूज़ के मुताल्लिक़ सवालात हैं और अक़साम हरूफ के मुताल्लिक़ सवाल है। ये उस बेस में सवाल बनाया गया है मेंस एग्ज़ाम के मुताल्लिक़। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो पीटी आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। और चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले ये एक दरख्वास्त आप सभी से, अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर दोस्तों आप में से कोई पुराने साथी हैं और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां पे क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि वहां आपको उर्दू हिंदी इस्तिलाहात मिल जाएंगे, वहां जो है कि हिंदी उर्दू इंग्लिश मिल जाएंगे, उर्दू से बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा और अदर लैंग्वेज से आपको उर्दू सीखने का मौका मिल सकता है। और सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि नोट्स के लिए, पीडीएफ फाइल के लिए, मुकम्मल तैयारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए, संपर्क कीजिए, मोबाइल उठाइए, कॉल कीजिए, आपका जो है कि तमाम प्रॉब्लम का सल्यूशन करा दिया जाएगा। प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी टेस्ट ली जाएगी और आपका ओएमआर शीट पे टेस्ट भी होगा, नोटबुक पे भी टेस्ट होगा, अगर आपका सहयोग रहा तो मेंस का भी होगा और कहते हैं कि पीटी का भी लिया जाएगा, जब तक आपकी मतलब सहयोग रहेगी। तो बस उठाइए फ़ोन और रब्ता कीजिए, जो भी आपसे बन सकता है वो कीजिए, कोशिश ना कीजिए और अपना कदम कामयाबी की तरफ बढ़ाते रहिए। और दीजिए हमें इजाज़त दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास की कार्रवाई। सवाल नंबर 1 और आप सभी के स्क्रीन पर सवाल नंबर 1। किसी ज़बान को सही बोलने और लिखने के लिए किस चीज़ का जानना ज़रूरी है, ये सवाल किया गया है। पहला सवाल है। अब यहाँ पे इसका जवाब हम देख लेते हैं और इसको सही तौर पर तैयारी करने के लिए आपके पास पीडीएफ फाइल का होना ज़रूरी है। चलिए, तो किसी ज़बान को सही बोलने और लिखने के लिए उस ज़बान का कायदा और उसूल का जानना ज़रूरी होता है। ये सवाल आपको वहाँ मेंस एग्ज़ाम में लिखना है। इसको इतना रटिए कि आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिट हो जाए, बिल्कुल मुख्तसर है और ज़रूरी है। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर 2 पे है कि क़वाइद को कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है। अक़साम मअ मुख्तसर व जामे तारीफ़ात पेश कीजिए। यहाँ आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, जब मेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे सवालात होंगे 5 या फिर होंगे 10, लेकिन नंबर उसमें होंगे 100 के 100, 20-20 नंबर के सवालात होंगे या कोई 15 कोई 10 नंबर, जिस तरह से सवाल को डिवाइड किया जाएगा। लेकिन एक ही सवाल में कई जवाब मांगते हैं वहाँ पर,
جواب ایک لائن کا، سوال ایک لائن کا ہوتا ہے، اس میں وہ کئی جواب مانگ لیتے ہیں اور کئی طریقے سے مانگ لیتے ہیں۔ سپوز یہاں ایک سوال دیکھیے، پوچھا ہے قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں، یا ایک سوال ہو گیا، لیکن پوچھا اقسام مع مختصر و جامع تعریفات، یعنی اب قواعد کے جتنے حصے ہوتے ہیں وہ بتائیے، ان کی تعریفات بتائیے، مختصر تعریف بھی بتائیے، اور تعریف تو مختصر ہو لیکن جامع ہو، مختصر تعریف بھی ہونا ہے اس کو، اور اس میں جامع بات بھی موجود ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ دوستو ان کے اقسام بھی چاہیے۔ تو ایک ہی سوال میں تین چیز مانگ لیا ہے۔ ایسے سوال کیا جاتا ہے کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان کہتے ہیں کہ اقسام مع مختصر وہ جامع تعریفات پیش کیجیے۔ چلیے ہم نے اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، آپ پریکٹس کیجیے، آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ جواب ان کا یہ ہے کہ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ پہلی لائن جو سوال تھا اس کا جواب مل گیا۔ کون کون سا ہے؟ اقسام بتانے کو کہا گیا تو اقسام بتائیے۔ تو پہلی اقسام علم ہجا ہے، دوسرا علم صرف ہے، تیسرا علم نحو ہے، چوتھا علم بلاغت ہے، اور پانچواں علم عروج ہے۔ اس سے آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اب انہوں نے سوال میں پوچھا ہے کہ اقسام مع تعریف، مختصر تعریف اور مختصر و جامع تعریفات پیش کیجیے۔ تو دیکھیے ہم نے مختصر اور جامع تعریفات پیش کر رہے ہیں یہاں آپ کے سامنے، بس آپ کو یاد رکھنا ہے، رٹ لینا ہے، تاکہ آپ سے پوچھا ہی جانے والا ہے یہ سوال، اس طرح دماغ میں بٹھا کے ان کو یاد کیجیے۔ علم ہجا میں حروف تہجی سے بحث کی جاتی ہے، جیسے کہ زبان میں کتنے اقسام کے حروف استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے، رسم الخط کیا ہے، کون سے حروف کس زبان کے ہیں، اور اعراب کتنے ہیں۔ اب ہم نے مختصر کیا ہے، یہاں پہ مختصر اور جامع تعریف بھی کیا ہے۔ اسی 2 لائن میں کتنی چیزوں کی بحث ہو گئی۔ پہلی بحث ہے کہ علم ہجا میں حروف تہجی سے بحث کی جاتی ہے۔ دوسری ہو گئی کہ جیسے کہ زبان میں کتنے اقسام کے حروف استعمال کیے جاتے ہیں، یہ دوسری لائن ہے۔ تیسری لائن یہ ہے کہ ان کا مخرج کیا ہے، پھر ہے ان کا رسم الخط کیا ہے، کون سے حروف کس زبان کے ہیں۔ تو یہ 3-4 مطلب باتیں یہاں پہ شامل ہیں، ان کو شارٹ کر کے آپ کے پاس لایا گیا، بلکہ 5 ہے۔ اعراب کیا ہے، تو ان 5 کو آپ کے سامنے لایا گیا، 5 کو بلکہ 6 کر۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھیے گا، 6 سینٹنس ہے، ان 6 سینٹنس ملا کر کے ایک جامع تعریف بن گیا ہے علم ہجا کا، اسے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور چلیے نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں، علم صرف۔ علم صرف میں صرف ایک سینٹنس مختصر اور جامع تعریفات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہے کہ علم صرف میں الفاظ کی ساخت، بناوٹ اور ان کے تغیر و تبدل سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا، یعنی علم صرف کی مختصر اور جامع تعریفات میں سے۔ دوسری قسم ہے علم نحو، تو علم نحو کی بھی بالکل مختصر اور جامع تعریفات پیش کریں گے، صرف ایک جملوں میں۔ وہ ایسا ہوگا کہ علم نحو میں جملوں کی ساخت، بناوٹ اور اس کی ترکیب و ترتیب سے بحث کی جاتی ہے۔ ان کو رٹ کے آپ کو یاد کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے سوال کے متعلق صحیح جواب یہ ہے کہ علم بلاغت میں الفاظ، علم بلاغت کی تعریف پوچھی ہے، مختصر تعریف وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ علم بلاغت میں الفاظ اور جملوں کے لفظی، معنوی خوبیاں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ کلیئر ہے۔ اب چلتے ہیں آگے علم عروج میں۔ تو علم عروج کا کیا ہے کہ علم عروج جو تعریف کریں گے، مختصر تعریف، وہ یہ ہوگا، شاعری کے اصول اور ارکان سے متعلق بحث ہوتی ہے۔ کس میں؟ علم عروج میں۔ تو یہاں تک کلیئر ہے۔ اب وہ مطلب ایک لائن کا ہم نے شارٹ کر کے بتایا ہے آپ کو، جو ہے کہ پوچھا سوال یہ ہے نا کہ مختصر جامع تعریفات پیش کیجئے، تو یہ ہم نے اس طریقے سے تعریفات پیش کیا ہے جو قابل قبول ہے۔ اب اگلا سوال ہے دوستو یہاں پہ، سوال نمبر 3 پہ، کہ اقسام اعراب مع معنی و تعریفات اختصاراً قلم بند کیجئے۔ سوال تو دوستو 1 نمبر کا ہے، لیکن پوچھا دیکھیے، اعراب کے اقسام بتائیے، ان کا معنی بتائیے، اور مختصراً تعریف بھی کیجئے۔ ایک سوال میں 3 سوال کر لیے ہیں، اور آپ کو جواب اس کا اسی طریقے سے دینا ہے۔ پہلا دیکھتے ہیں دوستو، پوچھا اعراب کے معنی، تو آپ کو دیجئے گا اعراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا دوڑانا یا پھر
تیز کرنا، یہ اعراب کا مختصر معنی ہو جائے گا۔ پوچھا ہے اقسام اعراب، تو اقسام اعراب کا جواب دیجیے۔ اقسام اعراب کتنے ہیں؟ 8 ہیں، اپنی کاپی میں لکھیے۔ اب پوچھا ان کے تعریفات، اختصاراً تعریف پیش کیجیے، مختصر کے ساتھ ان کی تعریف پیش کیجیے۔ آئیے ہم تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیے ہیں زبر، کیا ہے؟ زبر۔ اب دیکھیے زبر کا جو تعریف کریں گے، زبر، فتحہ یا نصب، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں، نصب بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف کریں گے، یعنی وہ حرکت جس کا استعمال حرف کے اوپر ہوتا ہے، یہ ان کے مختصر تعریف ہو گیا، اختصاراً کے ساتھ ان کی تعریف ہو گئی زبر کی۔ اب یہ والی لائن جو ہم نے دیا ہے، یہ آپ کو آپشنل دیا ہے یاد کرنے کے لیے، کہ اور استعمال شدہ حرف کو مفتوح یا منصوب کہتے ہیں۔ یہ پوچھا نہیں گیا سوالات کے اندر میں، لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس طرح سے جب سوال ڈیٹیلنگ میں سوال پوچھا جائے، تفصیل کے ساتھ پوچھا جائے، تو پھر آپ کو یہ بھی اس میں مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا سوال بن کر کے آئے گے کہ اعراب، استعمال شدہ اعراب حرف کو، استعمال شدہ حرف کو جس میں اعراب استعمال کیا گیا، اس حرف کو کیا کہتے ہیں، ان کے بھی اقسام بتائیے۔ تو پھر یہ آپ کو ساتھ ساتھ ان کے مثال بھی دینا پڑے گا، لکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن چونکہ یہاں وہ چیز مینشن نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے۔ اور یہاں دیکھتے ہیں نمبر 2 پہ ہے زیر۔ زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں، جر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی تعریف کیا ہے کہ وہ حرکت، یہ مسٹیک ہے، وہ حرکت جس کا استعمال حرف کے نیچے ہوتا ہے، یہ ان کی تعریف ہے کس کی؟ زیر کی۔ اب ہم نے یہاں بھی اس کا آپشنل دیا ہے آپ کو یہ یاد رکھنے واسطے، کہ اور استعمال شدہ حرف کو مکسور یا پھر مجرور کہتے ہیں۔ سوالات کے حساب سے ان کی یہ لائن جو ہے کہ مطلب زیادہ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سوالات کے حساب سے ان کی یہ لائن کمپلیٹ ہے۔ سوال نمبر، دیکھیے اس کے سوال کے حساب سے پیش کی تعریف پوچھا ہے، تو پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، رفعہ بھی کہتے ہیں۔ اور پیش کی تعریف یہ ہے کہ وہ حرکت ہے پیش جو حرف کے اوپر استعمال ہوتا ہے اور آواز میں گولائی پیدا کرتا ہے۔ وہ حرکت جو حرف کے اوپر استعمال ہوتا ہے وہ زبر بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں لفظ گولائی کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ جب بھی پیش کا لکھیں گے تو آواز میں گولائی پیدا کرنا، یہ آپ کو اس میں مینشن کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں بھی ہم نے ایک لائن آپ کو آپشنل دیا ہے یاد کرنے واسطے، کہ اور استعمال شدہ حرف مضموم یا مرفوع کہتے ہیں۔ چونکہ سوالات میں یہ پوچھا نہیں گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے۔ ساکن یا جزم، ساکن یا جزم یہ کیا ہے؟ مطلب علامہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اعراب ہے یہ، اور اس اعراب کی تعریف کیا ہے کہ جب ایک حرف دوسرے حرف میں ملایا جاتا ہے تو پہلا حرف متحرک ہوتا ہے اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے۔ اب ہم دوستو اردو میں یہ تو لکھ نہیں سکتے جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ اردو میں نہیں لکھ سکتے کیونکہ اردو میں جزم کا رواج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جزم کا رواج بالکل بھی، زبر کا تو کہیں کہیں ہے، جزم کا تو بالکل بھی رواج نہیں ہے۔ اس لیے ان کی تعریف ہم نے کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ جب ایک حرف دوسرے حرف میں ملایا جاتا ہے تو پہلا حرف متحرک ہوتا ہے اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور تشدید پہ دیکھتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حروف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ سوالات کے صحیح جواب آ گئے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے؟ تنوین۔ تنوین کی تعریف بالکل مختصر ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں ہے 7 نمبر مد۔ جس حرف پر مد ہوتا ہے اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس حرف جب پوچھے گا علامات، مد کی علامت، تو پھر یہاں دوستو آپ کو مد کی، اب سوال میں تو مد کی علامت نہیں پوچھا گیا ہے، جب آپ سے پوچھا کہ علامات میں اعراب کی علامت کو بھی ظاہر کریں تو اعراب کی علامت میں زبر کی یہ علامت دیجیے گا، زیر کی یہ علامت ہوگی، اور پیش کی یہ علامت ہوگی، مد کی یہ علامت ہوگی، اور تنوین کی اس طرح کی یہ علامت ہوگی۔ تو یہ سب علامت کو بھی آپ کو ظاہر کرنا ہے جب سوال میں پوچھا جائے کہ اقسام مع تعریفات و علامات کو بھی ظاہر کرے، تو پھر یہاں آپ کو اس کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ چونکہ سوال میں پوچھا نہیں، ہم نے اس کو لکھا نہیں ہے۔ یہاں بھی ایک لائن ہم نے الگ سے کیا ہے، یہ آپ کے سمجھنے کے لیے ہے، اور مد والے حرف کو ممدودہ کہتے ہیں۔ 8 نمبر میں دوستو کیا ہے؟ وقف۔ یہ اعراب کی قسم ہے وقف۔
تو آپ بتائیے گا حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہونے کو وقف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ساکن والے حرف کے بعد کوئی بھی اعراب نہ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں، اور جس حرف پہ وقف ہوا ہو اسے موقوف کہا جاتا ہے۔ یہ لائن بھی الگ ہے سوالات سے ہٹ کر۔ چوتھا سوال ہے، اور یہ سوال یہ ہے کہ الف، واو، یا، نون، ہا، یہ 5 پوچھے گئے ہیں، الف اور واو، یا، نون، ہا۔ یہاں پوچھا کیا گیا اسے دھیان دیجیے گا کہ الف، واو، یا، نون، ہا کے اقسام و تعریفات مع مثال پیش کیجیے۔ ایک ہی سوال میں کیا پوچھا؟ ان کے اقسام بھی بتائیے، ان کی تعریفات بھی کیجیے، اور ان کا مثال بھی دیجیے۔ ایک سوال میں انہوں نے 3 سوال کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں جواب آپ کو کتنا دینا ہے، کیا کیا دینا ہے، کتنا لکھنا ہے۔ کتنا بڑا سوال ہے، جب تک آپ سوال کی گہرائی کو نہیں سمجھیں گے آپ نہیں دے پائیں گے، پھر آپ کے نمبر وہیں سے کٹے گی۔ ہوتا ہے کیا ہے، ہم سوال کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں، پھر کسی ایک چیپٹر کو لے لیتے ہیں، ان کی لمبی چوڑی بات لکھ کر کے 2-4 پیج لکھ دیتے، سوچتے ہیں پیج بھر گیا، کام ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہم پھر گہرائی کو دیکھیں گے، جتنی چیزیں پوچھی گئی ہے تھوڑا تھوڑا ان سب کو مینشن کریں گے، کام ہو جائے گا، پیج تو اپنے آپ بھر ہی جائے گا۔ چلیے، تو پوچھا اس میں کیا ہے؟ الف کی اقسام، تو بتائیے، آپ لکھیے، جیسے لکھا گیا ہے کہ الف کی 2 قسمیں ہیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ پوچھا ہے ان کی کہ تعریف بھی کیجیے، تو الف ممدودہ کی تعریف وہ ہے جو الف کھینچ کر پڑھا جائے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ تو ساتھیوں مثال بھی پوچھا ہے کہ مثال پیش کیجیے، تو مثال آپ کو دینا ہے آج، عام، آرام، آباد۔ انہوں نے مثال پوچھا ہے، آپ کو مثال دینا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دوستو پوچھا ہے الف مقصورہ، الف کی 2 قسمیں ہیں، ممدودہ اور مقصورہ، تو دوسری قسم کیا ہے؟ مقصورہ، جو الف کھینچ کر نہ پڑھا جائے اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ انہوں نے مثال پوچھا ہے، مثال کے ساتھ، تو آپ کو دینا ہے عادل، جاہل، ساحل۔ یہ الف مقصورہ ہے چونکہ یہ کھینچ کے زیادہ پڑھا نہیں جاتا ہے، ان کی مثال ہے۔ اور انہوں نے واو کا ہی پوچھا ہے کہ واو کی اقسام کو بتائیے، تو کہیے ان کو واو کی 3 اقسام ہے، لکھیے آپ کاپی میں، نمبر 1 واو معروف، نمبر 2 واو مجہول، نمبر 3 واو معدولہ۔ یہ واو کے 3 اقسام ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا ہے تعریف بھی لکھیے، تو آپ تعریف مع مثال لکھنے کو کہا گیا ہے، تو دیکھیے تعریف لکھیے۔ واو معروف کی تعریف وہ ہے، وہ واو جس کے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر پڑھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ واو معروف کہتے ہیں۔ مثال پوچھا ہے، مثال دیجئے، خوب، خون، نور، دور وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ واو معروف کی مثال ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے واو کی قسمیں، تو واو کی قسموں میں ایک قسم واو مجہول بھی ہے، اب ان کی تعریف بھی لکھنے کو کہا ہے، تو وہ واو جس کے لیے پیش ہو اور کھینچ کر نہ پڑھا جائے اسے واو مجہول کہتے ہیں۔ ان کا مثال پوچھا ہے، زور، شور، مور، توڑ وغیرہ، یہ واو مجہول کی مثال ہے، انہیں بھی یاد رکھیے۔ اس طرح سے آپ جب ایگزام لکھیں گے تو 100% گارنٹی ہے آپ پاس ہو جائیں گے۔ جب تک آپ سوالات کی گہرائی کو نہیں سمجھیں گے جواب آپ کو صحیح دینا نہیں آئے گا۔ نمبر 3 پر ہے واو معدولہ، وہ واو جو لکھا جائے اور پڑھا نہ جائے۔ جیسے کہ دوستو اس کی مثال پوچھا ہے، آپ کو مثال دیجیے گا، خواب، خواہش، خواہ، درخواست وغیرہ، یہ سب ان کی مثال ہے، واو معدولہ کی بھی مثال ہے۔ اسی طرح سے خوشی، جو پوچھا جائے خوشی، اس کے اندر جو واو ہے وہ واو بھی کیا ہے؟ معدولہ ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے خیش، اس کی بھی جو واو ہے وہ واو بھی کیا ہے دوستو؟ معدولہ ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی ایسے مثال پوچھا جائے تو اس کو دھیان رکھیے گا ایگزام پاس کرنے کے لیے۔ اب آپ کے سامنے ہے یا کی 2 قسم، چونکہ اس نے یا کی بھی پوچھا ہے آپ سے نا، تو یا کی 2 قسمیں ہیں، یا معروف اور یا مجہول۔ اب آپ کو جواب دینا ہے یا معروف کی مثال کے ساتھ، تو وہ یا جو کھینچ کر پڑھا جائے اسے یا معروف کہتے ہیں۔ مثال دیجیے گا جیسے امیر، وزیر، غریب وغیرہ، یہ سب کیا دوستو؟ یا معروف کی مثال ہے اور ان کی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے یا مجہول، یعنی یا کی 2 قسم تھی، یا معروف اور یا مجہول، تو مجہول کی تعریف وہ ہے، وہ مجہول وہ یا جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے اسے یا مجہول کہتے ہیں۔ مثال ان کی یہ جیسے شیر، دلیر وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یا مجہول کی مثال ہے۔
آگے انہوں نے پوچھا تھا ایک لفظ اور کہ نون کی مثال، یعنی کہ نون کی قسمیں بتائیے. تو نون کی دو قسمیں ہیں، لکھیے. نمبر 1 نون ظاہرہ اور نمبر 2 کیا ہے؟ نون باطنہ. اب پوچھا ان کی جو ہے کہ آپ تعریف بھی لکھیے. تو ان کی تعریف کرنا ہے آپ کو. نون ظاہرہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ نون جو صاف پڑھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نون ظاہرہ کہتے ہیں. لیکن اب سے جب پوچھا جائے گا نون باطنہ، تو نون باطنہ کی تعریف یاد رکھیے، وہ نون جو ناک سے پڑھا جائے اسے نو گنہ بھی کہتے ہیں. اس کی اگر مثال آپ سے پوچھا جائے، ٹھیک ہے، تو مثال بھی آپ کو دیجیے گا اور بتانا پڑے گا. اور ایک لائن ہم نے یہاں الگ سے آپ کو جوڑا ہے کہ اکثر نو گنہ میں نقطے کا استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ آپ لکھ سکتے ہیں بیٹر نمبر لانے کے لیے. مثال کیا ہے؟ جیسے ماں، کہاں، وہاں، یہاں وغیرہ، یہ کیا ہے؟ نون باطنہ کی مثال ہے. اب اس سوال کے مد نظر دوستو چلیے تو ساتھیوں، جیسے کہ نون باطنہ کا مثال آپ کو ملا تھا، ماں، کہاں، وہاں، یہاں وغیرہ، تو اس کو آپ یاد رکھیے. آگے ایک سوال اور پوچھا تھا کہ ہا کی کتنی قسمیں ہیں؟ انہوں نے پوچھا تھا، آپ کو جواب دینا ہے. ہا کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ساتھیوں؟ ہا کی 2 قسمیں ہیں، ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی. تو یاد رکھیے گا، نمبر 1 پر ہے ہائے ملفوظی. اس کی تعریف دینا ہے، وہ ہا جو صاف اور واضح طور پر پڑھا جائے اسے ہائے ملفوظی کہتے ہیں. جیسے کہ چاہ، راہ، کوہ وغیرہ. کوہ کے معنی پہاڑ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ پوچھا ہے، آپ کو بتانا ہے. اسی طریقے سے دوستو کیا ہے نمبر 2 پہ؟ ہائے مختفی. تو یاد رکھیے گا، وہ ہا تلفظ میں جو نہیں آتی ہے اور صرف ما قبل کے حرکت کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ پروانہ، زمانہ وغیرہ. تو میری امید سے میں نے آپ کو یہ سب پڑھا دیا ہے. یہ اس طرح سے پڑھایا ہے جس طرح سے آپ کے سامنے سوال آئے گا اور آپ کو اسی طریقے سے سوال کو فیس کرنا ہے، سوال کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور صحیح جواب لکھ کر کے آنا ہے. میں امید کروں گا جتنے بھی ساتھی اس میں جوائن ہوئے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے تمام ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے گا. اور سبھی ساتھی سے میں درخواست کروں گا، سبھی ساتھی سے، کہ ابھی تک جو لوگ ہم پہ جڑے نہیں ہیں ہمارے آفیشیل گروپ سے، واٹس ایپ سے اور اسی طریقے سے ہمارے مطلب مادھیم سے، تو جڑ جائیں. یہ نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا. رابطہ کیجیے گا تاکہ میں آپ کا صحیح طور پر ٹیسٹ لے سکوں اور آپ صحیح طرح سے ٹیسٹ دے سکیں. پھر ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جو ہے کہ آپ جو ہے کہ اپنے ایگزام صحیح سے پاس کر سکیں. دیکھیے، آتم نربھر ہونا اتنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اپنے ایگزام کو بھی اور اپنی پڑھائی کو بھی آتم نربھر بنا لیں. بہت کچھ دوسروں سے سیکھنے پڑتی ہے اور پھر دوسروں سے سیکھ کر کے بھی اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑتا ہے. تو میں امید کروں گا بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. نہ بھی آئے تو یہ نمبر آپ کے پاس ہے، ہم سے رابطہ کیجیے. دیجیے دوستو اجازت. اللہ حافظ.